अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और जिस तरह से रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, फ़र्स्ट हाफ जो करंट फिस्कल ईयर का गुजरा है उसके दौरान में 7.4 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, यानी 7.4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जो पिछले हाफ ईयर की जो एक्सपोर्ट्स थी उसके मुकाबले में 7.79% का इंक्रीज़ देखने में आया है। और उसमें ख़ासतौर पर जो दिसंबर का मंथ था उसके अंदर 22% से ऊपर जो इंक्रीज़ आया है हमारी एक्सपोर्ट्स में, और रिकॉर्ड ये इंक्रीज़ देखा गया है। इसी तरह से नेटवेयर हो, बेडवेयर हो, टॉवल्स हों, गारमेंट्स हों, यानी वैल्यू एडिशन के जितने सेगमेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके अंदर कम से कम 16% से लेकर 25% तक की ग्रोथ देखी गई है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत अपबीट नज़र आते हैं और उन्होंने इसके हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं। इसी तरह से हमारे जो एडवाइज़र हैं कॉमर्स के जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया। और ख़ुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और उसका ख्याल है कि हुकूमत ने जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, खा वो एनर्जी पैकेज हो, खा इसी तरह से उन्हें सपोर्ट दी गई हो फाइनेंशियल, और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो 2020-2025 वो भी फाइनल स्टेजेस पर है और इस वक्त अप्रूवल्स के मरहले से गुजर रही है। और जब वो भी सामने आएगी तो और ज़्यादा बेहतरी होगी। और एक लंबे अरसे से ये शदीद ख्वाहिश थी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि गवर्नमेंट की सपोर्ट उसे मिले, और गुज़श्ता 5 साल जो पिछली हुकूमत के गुजरे उसके दौरान में हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस हवाले से यूँ कह लीजिए बिलकती रही, लेकिन उस हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इस हवाले से ख़ास तौर पर तवज्जो दी और आज पाकिस्तान दुनिया में सर उठाकर खड़ा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से। ये तमाम वो मौज़ूआत और तमाम वो स्कोप है जिसको हम आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। और इस हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाहिद रसाल साहब। आप टेक्सटाइल एक बड़े ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बहुत गहरी वाबस्तगी रखते हैं, और हमारी खुशबख्ती है कि आप चूँकि हमारे पास बिल्कुल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो इनसे सुनने को मिलेगी। इसी तरह से डॉक्टर कैस असलम, मारूफ शख्सियत, मारूफ माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी और इकनॉमिक ट्रेंड्स पर गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा टेलीफोन पर भी हमारे साथ टेक्सटाइल सेक्टर से और मुख्तलिफ चैम्बर्स से अहम लोग दस्तयाब होंगे जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल क्या है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शाहिद रसाल साहब। ये जो माशाअल्लाह इस कदर ग्रोथ नज़र आ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कैसे इसको देखते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक लड़खड़ाती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि 65% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एनी थिंग्स जो पाकिस्तान की वो ऑलवेज टेक्सटाइल की रही है, अगर हम पिछले 20 साल 25 साल का डाटा ले लें। लेकिन हो ये रहा था कि चाहे वो मुशर्रफ दौर हो या उससे पहले जो अदवार गुजरे हैं उसमें टेक्सटाइल को प्रायोरिटी नहीं दी गई। वादे वईद होते रहे, लेकिन बाकायदा इसको इंडस्ट्री को जो एक सपोर्ट चाहिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा, और हालांकि लास्ट ईयर आपको इल्म है कि कोरोना जब फरवरी से आया तो उसने इफेक्ट डाला, तमाम ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, यान के, फैब्रिक के, और जो अब में जितनी आप वैल्यू एडेड चीज़ों का भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन इस हुकूमत की ये पॉलिसी जो थी कि स्मार्ट लॉकडाउन करें, इंडस्ट्री को बंद ना करें, और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ साथ साथ ऐड होती गई, उसका रिजल्ट क्या आया कि स्टेबिलिटी की तरफ 2020 में जाते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर आप ये लास्ट 6 मंथ को देखें और जो हम आगे अगले 6 मंथ को देख रहे हैं, तो हमें तो ये बड़ी फर्म और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि ये टेक्सटाइल जो है अब आगे को बढ़ेगी। और अब जो ऑर्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं अगले 6-6 महीने के, तो ये एक स्टेबिलिटी की तरफ कॉशन है और हमें सिग्नल आ रहा है कि इंशाल्लाह ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी असल रिदम में वापस आ चुकी है। और असल रिदम से मुराद ये है कि हम क्या कितनी एक्सपोर्ट्स को ऊपर ले जा सकते हैं? देखें, इसको मैं 2 तरह बयान करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमारे यहाँ कैपेबिलिटी पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब जितनी इंडस्ट्री लग रही है, 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट अगर आप मुख्तलिफ चैम्बर या बैंक से भी डाटा लेंगे तो इस कमिंग ईयर में आ रहे हैं।
اگر ہم ویونگ لومز کی بات کریں تو تقریباً 4000 ایئر جیٹ لوم اگلے 1 سال میں آ رہی ہیں. ایکسلنٹ. تو یہ جو اب سیریسنیس آئی ہے کراچی سے لے کے پشاور تک, آپ کسی چیمبر سے پوچھیں, کسی ٹیکسٹائل ادارے سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پورا فوکس, بالکل آپ نے صحیح کہا, رزاق داؤد صاحب, اسد عمر صاحب اور پوری ٹیم اس کی, اور اس میں ظاہر ہے خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو پوری ایک پکچر سامنے آئے گی کہ اب جتنی انڈسٹری میں جو ہے میجورٹی مشینری اب آئے گی وہ ویلیو ایڈڈ کی آئے گی. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آرڈرز ریفلیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو گروتھ آپ نے اگلی ابھی 6 مہینے کی بتائی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اگلے سال تک انشاءاللہ ڈبل تک ہو جائے گا. ایکسلنٹ. ڈاکٹر صاحب جو بات سمجھ آ رہی ہے شاہد صاحب کی گفتگو سے کہ دراصل نئی انویسٹمنٹ, فریش انویسٹمنٹ بھی یہ سیکٹر جو ہے اٹریکٹ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے ٹیکسٹائل ہمارا فلیگ شپ رہا. پچھلی گورنمنٹ نے اور میرا خیال 1-2 گورنمنٹس نے انفارچونیٹلی کپاس کی جگہ گنا لگا دیا, وہ مراتے نہیں دیں جو ٹیکسٹائل کو تھیں اینڈ سچ فورتھ. کووڈ-19 کے بعد سڈنلی اس گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹس نیچے لے کے آئے. جی ٹھیک. ان کے ٹیکسٹائل والوں کے بجلی کے ٹیرفس نیچے لے کے آئے, ان کو ایکسپورٹ سبسڈیز دیں اور امپورٹ کاٹن کو امپورٹ کرنے کی بہت ساری مراتیں دیں, جس کی وجہ سے وہ جو ڈیفیشنسی تھی کاٹن امپورٹ کی, اور صرف کاٹن نہیں ہے, دیکھیں ہم جو پروڈکٹس بناتے ہیں اس میں سلک بھی ہے, اس میں مکس بھی ہے, اور اس میں ایجپشین کاٹن ہے, امریکن کاٹن ہے, جو شاید ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ ساری چیزیں اب جب, اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ بڑے پروگریسو انٹرپرینیورس ہیں, وہ جو 1-5% اس ملک کے پروگریسو انٹرپرینیورز ہیں وہ زیادہ تر ٹیکسٹائل میں بیٹھے ہیں, اور جنریشن سے اس بزنس میں وہ وہاں ایشوز ہیں نا جی, کہ کئی لوگ انہیرٹ کر لیتے ہیں اور وہ انٹرپرینور نہیں رہتے. ایکسلنٹ. یہاں وہ لوگ آئے جو انہوں نے انہیرٹ بھی کیا ہے, جو شاید ہارورڈ وغیرہ سے پڑھ کے بھی آئے, جی بالکل, اور جو خود انٹرپرینورشپ اور نئی ٹیکنالوجی. اصل ایشو جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کا ہے کہ جب وہ نئی ٹیکنالوجی. اور اس حوالے سے جو ایکسپورٹ کی جو ڈاٹا سامنے آیا ہے اس میں ویلیو ایڈڈ سیکٹر نے بہت بلش رہا ہے. ہم ٹیکسٹائل میں ہمیشہ سے یہ چند ایسے پروڈکٹس ہیں جس میں ہم مونوپولی پہ ہیں انٹرنیشنلی. ہمارے جیسا کوالٹی کا ایپرلس, گلوز, ٹاولس, بیڈ شیٹس, اس قسم کی چیزیں پاکستان سے زیادہ اچھی کوئی نہیں بناتا. ہوں گے چائنا اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور چیزوں میں, مگر یہ ہماری اسپیشلٹی ہے اور ہم نے اس پہ بڑی کنسنٹریٹ کی ہے. انفارچونیٹلی پچھلی گورنمنٹ میں چھوٹے جو تھے انٹرپرینیورز وہ مرے جا رہے تھے, بہت ساری بند ہو رہی تھیں کیونکہ وہ سیمی مینوفیکچرڈ چیزیں ٹیکسٹائل کو دیتے تھے. تو جب وہ کنٹریکٹ کیا تو پھر یہ ہے کہ تینوں باتیں ہیں کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کا 60%, ہماری ایکسپورٹس کا 70%, ہماری امپلائمنٹ کا 40%. جی بالکل. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین عبدالرحیم ناصر صاحب. السلام علیکم عبدالرحیم ناصر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس قدر آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے باقی تمام شعبوں کو, اور اس وقت اس کی گروتھ بہت بلش ہے. جی پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ نے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی. آئی تھنک جی سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حکومت کی پالیسیز, پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو رہی ہیں, جس میں سب سے پہلے انہوں نے کووڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا, اور بہت اسٹیٹ بینک کی پالیسیز بڑی اچھی رہی ہیں جس میں انہوں نے پہلے تو ایسے اقدامات کیے جس میں کریڈٹ بڑی آسانی سے انڈسٹری کو مہیا کیا گیا,
اس کے بعد بجلی کے اور گیس کے جو نرخ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے انہوں نے رکھے وہ بھی بڑے کمپیریٹیو تھے، ریجنلی کمپیریٹیو ریٹس تھے. اس سے پہلے پچھلے 2 سال پہلے جو ہمیں بجلی کے ریٹ دیا کرتے تھے وہ تقریباً ڈبل تھے ہمارے جو کمپیریٹیو دوسری کنٹریز ہیں لائک انڈیا اور بنگلہ دیش اور چائنا سے. لیکن اس دفعہ جو ہمیں $6.5 کی بجلی گیس اور 7.5 سینٹ کی جو بجلی دی گئی وہ بڑی کمپیریٹیو تھی. وہ ایک بہت بڑا ریزن تھا ہماری سکسیس کا. رائٹ سر. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا عبدالرحیم ناصر صاحب پاکستان کی اکانومی میں جو کنٹریبیوشن ہے کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں سب سے بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی. 60% پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل پہ ہے. اس کے علاوہ تقریباً 15% GDP کا حصہ پاکستان ہے. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ وابستہ ہیں اس انڈسٹری سے، جس میں ایگریکلچر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، جس میں کاٹن انڈسٹری، کاٹن کی جو ایگریکلچر ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے، بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ تقریباً یہ ایک بڑی ایسی انڈسٹری ہے جس میں بہت ساری لیبر فورس اس میں آ جاتی ہے. اسپیشلی گارمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں تقریباً آپ سمجھیں کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ وابستہ ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے. تو اس بہت بڑا اس کا فیکٹر ہے، بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اکانومی میں. اور ناصر صاحب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت امپریسو ہیں، تو یہ جو شفٹ ہے پرائمری ٹیکسٹائل سے ویلیو ایڈڈ کی طرف، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا انکریجنگ ہے جی. یہ بہت ہی بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیج کرنے کا کہ آپ ایک بیسک انڈسٹری سے ایک ویلیو ایڈڈ انڈسٹری میں جا رہے ہیں. تو یہ سارے اقدامات جو کیے گئے ہیں جس میں حکومت نے ڈالر کو ایک اوپن کر دیا، اس میں کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ DLTL ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس میں حکومت نے ویلیو ایڈ انڈسٹری کے لیے ایک سرٹن ریبیٹ اناؤنس کیا، جس سے جو بہت 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 زیادہ انکریجنگ تھا. اور تیسری بات جو GSP+ ہمیں ملا ہے پچھلے 3-4 سال میں، اس سے بہت بڑی انڈسٹری، ایک بہت بڑی مارکیٹ اوپن ہو گئی. جو پچھلے 15 سال سے بنگلہ دیش جو ہمارا مین کمپیٹیٹر ہے اس کے بعد GSP+ ہوا کرتا ہے، لیکن پاکستان پہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی لگتی تھی جب وہ یورپ میں کوئی چیز ایکسپورٹ کرتی تھی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو انکریجنگ تھے، جو پلس تھے، جس کی وجہ سے ہمارا ویلیو ایڈ سیکٹر بڑا گرو کیا. اور اب ٹیکسٹائل، آخر میں بتا دیجئے کہ ٹیکسٹائل پالیسی 2020-25 کا بڑی شدت سے سبھی لوگوں کو انتظار ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پالیسی میں؟ دیکھیں یہ پچھلے 1 سال سے اس پالیسی پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں بہت انڈسٹری کے لیڈر، جس میں پورے پاکستان سے، چاہے وہ سندھ ہو، کراچی، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، سارے جو انڈسٹری کے لیڈرز ہیں انہوں نے مل کے پہلی دفعہ اتنی کمپریہنسو اسٹڈی کے بعد یہ پالیسی بنی ہے. اس میں رضا داؤد صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے اور عمران خان صاحب کی اس میں بہت خاص طور پہ ان کی تاکید تھی کہ یہ جلدی سے جلدی مکمل کی جائے. تو اب یہ پچھلے 2-3 مہینے سے یہ حکومت کے سرکل میں چل رہی ہے اینڈ ہوپ فلی اس میں جو سارے اقدامات ہیں لکھے گئے ہیں وہ اگلے 5 سے 15 سال کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ لکھے گئے ہیں تاکہ یہ گروتھ جو ہے وہ ڈبل ہو سکے، ایکسپورٹ ڈبل ہو سکے. ابھی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 20% اوپر گئی ہے پچھلے سال سے. تو وی ہوپ کہ یہ پالیسی کے بعد ہم لوگ جس راستے پہ گامزن ہے وہ اسی پیس کے ساتھ ہم گرو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ عبدالرحیم ناصر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. شاہر رسال صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ہائیلی لیبر انٹینسو انڈسٹری سمجھی جاتی ہے، اور اگر پاکستان کی کل لیبر 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے تو لگ بھگ
1.5 से 2 करोड़ अफराद इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। गोया कि 40% के अराउंड जो पॉपुलेशन है हमारी लेबर फोर्स की वो इसके साथ है। क्या उनके लिए इंश्योर किया जाता है सहूलियात को, क्योंकि अब हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना होता है, तमाम जो इस हवाले से SOPs हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो किस तरह से लेबर को आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाते हैं? गुड क्वेश्चन। मैं इसमें ये आपको 2 तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये है कि जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं पाकिस्तान में, उनके सर्टन SOPs हैं, उनको सर्टन ऑडिट से गुजरना पड़ता है, और वो SGS और इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो आकर वो ऑडिट कंसल्ट करते हैं, और वो उसमें तमाम चीज़ वर्कर्स हेल्थ, उनका एटमॉस्फेयर, उनका रहना, उनकी वर्किंग कंडीशंस, तमाम इन्वायरमेंटल चीज़ें ये सब चेक की जाती हैं, और उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग और सारी चीज़ें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो सारी जो है ऑडिट करने के बाद वो फिर यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करता है। और ये ऑडिट रेगुलरली हर साल होते हैं। एक तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए एक सर्टन म्यार हैं जो पाकिस्तान की माशाल्लाह काफ़ी कंपनीज ने वो लिए हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की सोशल हवाले से, तमाम इंडस्ट्री टेक्सटाइल बड़ी रिच इंडस्ट्री कहलाती है इस हवाले से कि वहाँ लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटीज़ भी उतनी होती हैं। वो चाहे कन्वेंस है, मेडिकल है, उनके यूनिफॉर्म है, उनकी सेफ्टी है, वो सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। इसी तरह ओवर टाइम, बोनस और उनको अवार्ड्स फॉर परफॉर्मेंस पे वो रेगुलर मिलते हैं। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोग डेली वेजेस के बजाय परमानेंट जॉब और टेक्सटाइल की तरफ जाते हैं। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो हम पिछले 1 साल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि अब टेक्सटाइल में 80,000 के करीब हमारी पावर लूम थी जो पिछले 3-4 साल में बंद हुई, वो वापस चल पड़ी है। तमाम स्पिनिंग, जिनिंग, वीविंग, आज एक लूम पाकिस्तान में बंद नहीं है। आपने देखा होगा जो नवंबर दिसंबर में सर्वे आया था कि 2 से 2.5 लाख लोग तो सिर्फ फैसलाबाद में शॉर्ट थे। फैसलाबाद हमारा मैनचेस्टर है, आपको पता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर लूम का कॉटेज इंडस्ट्री है, एक घर में 4 लूमें, 8 लूमें, 10 लूमें, छोटा छोटा काम हो रहा होता है। तो वो वर्कर शॉर्ट है। हुआ क्या कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के किनारे पे थी, तो स्किल्ड वर्कर जो है वो इधर उधर शिफ्ट होना शुरू हो गया। वो सिविल इंडस्ट्री में और उधर चला गया, कुछ लोग बाहर चले गए। आज स्किल्ड लेबर जो है वो शॉर्ट है, और जो आगे इंडस्ट्री हम देख रहे हैं लगने जा रही है, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा आपके मुख्तलिफ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से स्किल्ड लेबर जो है वो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, और इसके लिए भी हुकूमत को देखना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया है कि वर्कर्स जो है, स्किल्ड लेबर जो है वो अट्रैक्ट होती है टेक्सटाइल की तरफ, और ये स्टेबिलिटी अब आ गई है। वर्कर्स को रेगुलर तनख्वाहें मिलती हैं, हुकूमती इदारे भी उसको चेक करते हैं, इन्वायरमेंटल वाले भी चेक करते हैं, तो सूरत हाल इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव है हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से बात होती थी कि जब कोटा सिस्टम था और जब नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे, और WTO के कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी कि जब पाकिस्तान इस हवाले से क्वालिफाई करेगा और ये बैन्स लिफ्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप पिछले 15-20 वर्ष का अरसा जहन में रखें तो जो जर्नी है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कोटा सिस्टम से बाहर निकलने के बाद, किस किस्म की ग्रोथ आप देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो मैं जो पहला सवाल था उसका जवाब कॉन्क्रीट दे दूं कि हर एक्सपोर्ट जो फर्म करती है उसको ISO सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। उस ISO से जो बातें कि उस ISO सर्टिफिकेशन के अंदर लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज और दीगर जो सेफ्टी हेल्थ है, कंप्लायंसेस जो जी है, और वो सारे के सारे होते हैं। तो आपको दूसरी फिर यहाँ GSP+ जब मिला तो यूरोपियन यूनियन ने भी 27 ह्यूमन राइट प्रोटोकॉल लगा दिए कि चाइल्ड लेबर नहीं होगी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट होगा एंड सच फोर्थ। सो ये जो क्योंकि एक्सपोर्टेबल है, ये इन दोनों तरफ से कंप्लायंस है, एंड दैट इज वो जो जर्नी है सर, वो जर्नी टेक्निकली ये है कि
ہم ایک پریمیٹیو وے آف ڈوئنگ تھنگس سے ایک ہائیلی ایفیشینٹ ہائیلی ماڈرن کی طرف گئے ہیں ان پریشرز کی وجہ سے. ان دی کانٹیکسٹ WTO میں ہم ایک بیسک ممبر ہیں اور ہم نے اس میں بہت زیادہ مراتیں لی ہیں. اپریل کا یہ جو ہے فائبرز کا الگ ایگریمنٹ ہے جس میں پاکستان واز ون آف دی آتھرس. اس کے بعد جس طرح ہم فورس ہو گئی ہماری انڈسٹری فیصل آباد میں بھی اور جگہ بھی کہ وہ اپنے جو ہیں یونٹس کو انوائرمنٹلی بھی بہتر کرے, ٹیکنالوجیکلی بھی بہتر کرے اور مزدور کی اسکلز انہانسمنٹ بھی کرے. اب اس وقت وہ بات وہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ابھی اسٹریم لائن نہیں ہوا, ہمارے ملک میں جو ٹیفٹ ہے وہ الگ کام کر رہی ہے اینڈ سچ فورتھ, تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ انڈسٹری کو ہی خود ٹرین کرنا پڑے گا ان لوگوں کو, گورنمنٹ نہیں کر سکے گی اس کی وہ حالانکہ یہ مل کے گورنمنٹ اور یہ ٹیفٹا کا کام نہیں ہے, یہ ان اے وے گورنمنٹ کو سبسڈائز کرنا چاہیے اور انڈسٹری کو ٹرین کرنا چاہیے نئے ینگ لوگوں کو ان دی کانٹیکسٹ. سفر یہاں تک آنا ہے کہ اب کیپٹل انٹینسو ہو جانا ہے اور کیپٹل انٹینسو میں پھر آپ کا ایک اور کویسچن آنا ہے کہ مزدور کا کیا بنے گا. اور یہ میں اگری کر رہا ہوں کہ اب آپ کا مزدور یونیورسٹیوں سے آنا ہے, پھر آپ ایک نیو ماڈرن پاکستان کی طرف جائیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ٹیکسٹائل نہیں باقی انڈسٹریوں کو بھی اس طریقے سے کچھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ تو انہوں نے سکل کے حوالے سے بات کر لی اور لیبر کے حوالے سے, لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مشینری ریولوشن بھی آیا ہے. پہلے ہماری فار ایگزامپل سپننگ انڈسٹری میں چائنیز سپنڈل بڑی اولڈ, ان کی کم سپیڈ تھی اور پروڈکشن بڑی کم تھی. سارا اب یورپین سپنڈلز نے جگہ لے لی ہے. نمبر 2 یہ کہ جو کاؤنٹ ہم پہلے کورس کاؤنٹ تک رہتے تھے 20 30 40 سنگل تک, آج 80 سنگل 100 سنگل جو لان میں یوز ہوتا ہے دھاگا سوٹنگ میں یوز ہوتا ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اسی طرح ویونگ انڈسٹری میں جائیں تو جو شٹل لیس تھی یا آٹو لوم تھی یا پاور لوم تھی اس کی جگہ ایئر جیٹ لوم نے لے لی ہے اور موسٹ ماڈرن مشینری انسٹال ہوئی ہے. یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ. میں سر اس کو کمپیئر کرنا چاہوں گا انڈیا بنگلہ دیش سے. ہم نے ان سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کے موسٹ ماڈرن مشینری آج لگ رہی ہے. آپ ڈائنگ پرنٹنگ میں دیکھیں موسٹ ماڈرن ڈیجیٹل پرنٹنگ اور وہ ساری روٹری لگ رہی ہیں, مہنگی ترین مشینیں ہمارا انڈسٹریل لگا رہا ہے اور آپ کو اس کے رزلٹ آ رہے ہیں. سو مشینری ریولوشن بھی آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے نئی مشینری اور موسٹ ماڈرن یورپین مشینری آج انسٹال ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ کو یونیورسٹی سے وہ لیبر چاہیے ہوگی جو ان کو آپریٹ کر سکے, محض وہ پرانا طریقہ کار تو نہیں ہوگا جو لومے وغیرہ. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم تھوڑا سا اس کو بھی اگر کیونکہ یہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے کو ریلیٹڈ ہے کیونکہ آکسیجن ہمیں وہاں سے آنی ہے. NTU فیصل آباد یونیورسٹی ہے اس کو بھی اب دوبارہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی جہاں سے ہم گریجویٹ ہیں اس کو بھی اب اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں شادرہ میں لاہور میں ایک بہت بڑا پرانا کالج تھا. پہلے سارے جتنے ٹیکسٹائل کے سپننگ ویونگ ڈائنگ کے لوگ وہاں سے سٹڈی کر کے تو آگے انڈسٹری میں آتے تھے. وہ ٹیکسٹائل کالج جو ہے اس کی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں ٹیکسٹائل پڑھائی جا رہی ہے اس میں ظاہر ہے ان کے پاس لیب مشینری اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. وہ تھوڑا سا پرائیویٹ کا جو ہے اپنا ایک معیار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ سطح پہ ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ کو ٹیوٹا اچھا پرفارم کر رہا ہے. وہ ہمیں سکلڈ لیبر جیسے الیکٹریشین مکینک ویلڈر فٹرز وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. بلکہ ایون ٹیفٹا چیئرمین نے پیپٹما آفس کو بھی وزٹ کیا اور کورسز اس نے کہا کہ ہم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق تاکہ ہم ان کورسز کے ذریعے لوگوں کو ٹرین کریں. اگلے 2 سے 4 سال بالکل ڈاکٹر صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اپنی ورک فورس سکلڈ کو بھی تیار نہ کیا تو آگے جا کے جب اتنی انڈسٹری اب گروتھ کی طرف جا رہی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی تو پرابلم آ سکتی. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ ہاف کرنٹ فسکل کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں
تو نٹ ویئر کی ایکسپورٹس میں 16.5% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، بیڈ ویئر کی 16.3% اضافہ ہے، ٹاولز کا 17.47 ہے، اسی طرح سے جو گارمنٹس ہے اس کا 25% کے قریب ہے۔ تو یہ جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر جس طرح سے گرو کرتا نظر آ رہا ہے، اور بعض فیصل آباد میں گارمنٹ سٹی بن رہا ہے، سیالکوٹ میں اس کی پروپوزل ہے، کراچی میں بنانے کی باتیں ہوتی ہیں، لاہور میں ایپٹما کہتا ہے کہ کوئی 1000 کے قریب جو ویلیو ایڈڈ یونٹس لگانے کا ایک پورا پروپوزل وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو شفٹ ہوا ہے اپروچ کا کہ لوگ اب بیسک ٹیکسٹائل کی بجائے ویلیو ایڈڈ کی طرف جا کر بنگلہ دیش کا، انڈیا کا، چائنا کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ کتنا انکریجنگ ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمارے ٹیکسٹائل کے جو انٹرپرینیورز ہیں، مینیجرز ہیں، وہ بہت پروگریسو ہیں، اور شاید سیالکوٹ اور فیصل آبادی دونوں پروگریسو اس طریقے سے ہیں، باقی شہر اس لیول پہ پروگریسو نہیں ہیں، حالانکہ کراچی اور لاہور کے چیمبرز ان سے بڑے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ گروتھ آپ نے دکھائی دی ہے، 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اس گروتھ کے لیے۔ پہلی وہ ہے بیکورڈ لنکیجز، اس میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ کو سستی انرجی سورس اور کانسٹنٹ ملتا رہے، یہاں گورنمنٹ کا رول آتا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ نے رول نہیں ادا کیا، اس گورنمنٹ ادا کر رہی ہے۔ دوسرا جو ہم نے ابھی بات کی، اسکلڈ لیبر فورس آپ کو کنٹینیوس ملتی رہے، وہاں انڈسٹری یونیورسٹیز کا لنکیجز بہت اسپیسیفک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا را مٹیریل ہے، جس کا تعلق دونوں طرف سے ہے، ہماری ایگریکلچر سے بھی ہے جہاں کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے، اور ہماری امپورٹ آف را مٹیریل سے بھی ہے، اور مشینیں بھی ہیں اینڈ سچ فورتھ۔ یہ تو شاید پورا ہو گیا ہو، دوسرا ان کے اپنا سیکنڈ جو ہے وہ پروڈکشن ہے۔ وہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ لیگل اینڈ انوائرمنٹل ایشوز بھی سالو ہوئے ہیں، اینڈ ویلیو ایڈیشن ڈیسیجنز بھی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو تیسرا ہے جس کو ہم فارورڈ لنکیجز کہتے ہیں، کانٹریکٹس، مارکیٹنگ، اس میں شاید ہم آگے چلے گئے، اس میں شاید ہم نے سکسیس لی ہے کہ اس کووڈ-19 میں جب باقی ملک ابھی کلوز ڈاؤن کر رہے تھے، ہم چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش، اسپیشلی انڈیا اور بنگلہ دیش، ہم نے اس طرح کلوز ڈاؤن نہیں کیا، اور ہم نے اجازت دی اپنی چیمبرز کو اور انڈسٹری کو کہ وہ نئے کانٹریکٹس کر لیں۔ اور جب آپ کے پاس اگلے 6 7 10 سال کے کانٹریکٹس آ جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ کام کرنا شروع کر دے، مگر صرف وہ نہیں ہے، اب اور یونٹس لگنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ نہیں لگیں گے فل کیپیسٹی پہ آپ بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے، اور انشاءاللہ چونکہ جس طرح کی گروتھ ہے وہ یونٹس ضرور لگیں گے۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ انجینئر احتشام جاوید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم احتشام صاحب، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ہماری گفتگو اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ ہم ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی طرف ہماری جو انڈسٹری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، فیصل آباد گارمنٹ سٹی اور اسی طرح سے انڈسٹریل اسٹیٹ جو وہاں پر بن رہا ہے سی پیک کے تحت اکنامک زون کے کانٹیکس میں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو شفٹ آیا ہے کہ بیسک ٹیکسٹائل سے اب ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کی طرف ہمارا بزنس مین سوچ رہا ہے، یہ کتنا انکریجنگ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ بہرحال حکومت کی پالیسیز بیسکلی شفٹ کرتی ہیں آپ کے بزنس مین کو، انویسٹرز کو ٹورڈز اپرچونٹیز۔ تو گورنمنٹ نے ایسی اپرچونٹیز کریٹ کی، اور جو ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو جمپ دینا ہے اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو جمپ دینا ہے تو اس کا واحد سورس ویلیو ایڈیشن سیکٹر ہے۔ اگر ہم ویلیو ایڈیشن سیکٹر کو ویلیو ایڈ نہیں کریں گے، پھر وہ ویلیو ایڈیشن چاہے ان دا فارم آف گارمنٹس ہے، ان دا فارم آف بیڈ شیٹس ہے، ٹیکسٹائل کے اندر کوئی بھی ویلیو ایڈیشن ہے، اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ہم اگر صرف دھاگا ہی اکیلا ایکسپورٹ کیے جائیں گے تو $1 کا دھاگا، اور وہی دھاگا جب پروسیس ہوتا ہے تو $5 کا ویلیو ایڈڈ گڈ بنتی ہے۔ تو ہمیں کسی بھی صورت میں ویلیو ایڈڈ گڈ سے نیچے کی نہیں سوچنی چاہیے۔ تو الحمدللہ پالیسیز ایسی بن رہی ہیں، نئی ٹیکسٹائل پالیسی سامنے آ چکی ہے، اس کے خد و خال سامنے آ چکے ہیں، ناؤ اٹس ان دا فیز آف اپروول۔
اس کے اندر جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو انسینٹیوز اس انڈسٹری کو دیے گئے ہیں جو ویلیو ایڈیشن سیکٹر ہے، اور پھر بزنس مین نے اسی کے اوپر ہی کرنا ہے۔ اس وقت اگر میں فیڈمک کی بات کروں تو آپ دیکھیں فیڈمک کے اندر اور علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر تقریباً 60 to 65% آپ کی فیڈمک کی انڈسٹری کالونائزیشن کا پروسیجر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 2020 کے اندر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پر۔ اسی طریقے میں علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے تو 20% اس کی لینڈ سیل ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک یہ رجحان اس طرف کو جا رہا ہے کہ ہم الحمدللہ انڈسٹریلائزیشن کے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں۔ احتشام صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انسینٹیوز دیتی ہے اور بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتی ہے، اور موجودہ حکومت نے تو میرا نہیں خیال کہ اس انڈسٹری کی کسی بھی ڈیمانڈ کو ٹرن ڈاؤن کیا ہو، لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 13-14 بلین ڈالر سے ہم شروع ہوتے ہیں اور 25 ارب ڈالر کا عام نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ ہماری ایکسپورٹس اس طرح سے نہیں بڑھی ہیں جس طرح سے ہم نے بنگلہ دیش کو دیکھا ہے، جس طرح سے ویتنام کو دیکھا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات امپورٹنٹ، ہم نے ابھی تک اپنے را مٹیریلز پہ ڈیوٹیز ختم نہیں کی، لیکن ہماری ابھی کل پرسوں میٹنگ ہوئی جی عبدالرزاق داؤد صاحب سے، اور کل پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی۔ ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ آپ انڈسٹری کے را مٹیریل کو، جو اسپیسیفکلی انڈسٹری کا را مٹیریل ہے، اس پہ ڈیوٹی کو ختم کریں، اور وہ پرنسپلی اس پر ایگری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ تک آپ کے تمام را مٹیریل 0 ریٹ ہو جائیں گے۔ تو جب آپ ویلیو ایڈیشن سیکٹر کی جو انڈسٹری ہے اس کے را مٹیریل کو 0 ریٹ کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیکٹر ایسا رہ جائے گا۔ دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کے یہاں پر پچھلے ادوار میں گجرانوالہ میں کتنی بڑی ریشمی کپڑے کی انڈسٹری لگی ہوئی تھی۔ آپ نے سلک کے دھاگے کے اوپر ڈیوٹی لگا دی، پولیسٹر کے دھاگے کے اوپر ڈیوٹی لگا دی، نتیجتاً آپ کی اسمگلنگ بھی بڑھ گئی۔ کیوں؟ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سسٹم ہے، جب ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی کہیں پہ بھی آ جائے گی، تو اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ آپ کو پالیسی بنا کر آپ نے اپنی گجرانوالہ کی اور ناردرن ایریا کی نہ صرف انڈسٹری کو بند کر دیا بلکہ ان امپلائمنٹ بھی ہو گئی۔ اب گورنمنٹ از گوئنگ، ہم نے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر، میں رزاق داؤد صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہی ایگریڈ اپون اٹ کہ ہم سلک یارن کے اوپر اور ریشمی دھاگے کے اوپر سے ڈیوٹیز ہٹا رہے ہیں تاکہ ہماری گجرانوالے کی اور ناردرن ایریا کی انڈسٹری دوبارہ ریوائیو ہو اور وہاں پر امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو۔ احتشام صاحب، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی R&D کا بہت رول ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری کو آگے لے جانے کے لیے۔ اس کانٹیکس میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ میں صرف دیکھا ہوں گی اگر R&D کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک آپ کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ ہی کے پیسوں سے وہ EDF کا فنڈ بنتا ہے۔ اس حوالے سے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، ایکسپورٹ سینٹر پرووائڈ کرنا، آپ کو انوائرمنٹ دینا، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آج کی پروسیسنگ انڈسٹری کی بات، دنیا کی لیٹسٹ ڈیجیٹل پرنٹنگ مشین پاکستان از دا لارجسٹ اس کا بائر ہے اس وقت، پھر وہ چائنیز ڈیجیٹل پرنٹنگ مشین ہو، یورپین ڈیجیٹل پرنٹنگ مشین ہو یا آپ کی کورین پرنٹنگ مشین ہو، پاکستان میں دنیا کی سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والی مشین ہے اس وقت، پاکستان نے خریدی۔ تو اٹ مینز ہمارا آج کا تاجر فلی اکوپڈ ہے، سمجھتا ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس پہ دنیا میں جس طرح ہائی پرائسز بڑھ رہی ہیں، فریٹ بڑھ رہے ہیں، یا تو ہمیں کاٹن 100% اپنی بنانی، اپنی کاٹن پہ انحصار کرنا پڑے اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، یا ہمیں مین میڈ فائبر کی طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم دنیا کی ضرورت کو کوپ اپ کریں، سستی اور معیاری پروڈکٹس دنیا میں لا کے دے سکیں۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ R&D ہمارے جیسے ملک کے اندر ہمارا انڈسٹریلسٹ بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ انجینئر احتشام جاوید صاحب، آپ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور مارکیٹ ایکسیس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ایک وقت ہم سنتے تھے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگوں سے کہ حکومت کو کہنا چاہیے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، اور وہ امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر بات ہوتی تھی جب ہم افغان وار، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ پھر یورپی یونین نے GSP+ کے تحت ہمیں ایکسیس اس طرح سے دیا، ورنہ 29% تک ہمارے اوپر ڈیوٹیز انہوں نے وہاں لگائی ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش کو یہ ایڈوانٹیج ہمارے مقابلے میں تھا، باقی کنٹریز کو۔ تو اب مارکیٹ ایکسیس کے کانٹیکس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیں ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے ساری ایئر لائنز بند ہیں, ٹریولنگ ٹوٹل سٹاپ ہے, لیکن پچھلے ایک سال میں پاکستان میں ایکسپورٹ اورینٹڈ آرڈر جو ٹاول کا آیا, بیڈ شیٹ کا آیا اور ویلیو ایڈڈ کا آیا, وہ تو ایک ڈیمانڈ تھی, کیونکہ ظاہر ہے انڈیا بنگلہ دیش وہ اس کو ابھی آن نہیں کر سکے اپنی انڈسٹری کو, اور کیونکہ ایک ڈیمانڈ تو بڑی کرونا کے بعد, کیونکہ بیڈ شیٹ تمام سٹوروں گوداموں سے ختم ہو گئیں, سٹاکس ختم ہو گئے, اور جتنا فیبرک تھا وہ مطلب سٹاک نہیں تھا, تو پھر ظاہر ہے ایک ڈیمانڈ تو پوری کرنی تھی, وہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے کی اور اب لانگ آرڈرز ہم لے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کرونا اور یہ صورتحال ختم ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان انڈسٹری میں ہر طرح کے سکلڈ بندے, اور ہماری مارکیٹنگ ٹیمز اور ہمارے جو مرچنڈائزر ہیں دے آر فنٹاسٹک, انہوں نے پہلے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کرونا پیریڈ میں جب کہ آپ صرف کمپیوٹر پہ یا ٹیلی فون پہ ہی بات کر کے آپ اتنے آرڈر لے رہے ہو, نہ فارنر ہمارے دوست ادھر آپ آ رہے ہیں, ایگزیبیشنز تمام رک گئی ہوئی ہیں, کوئی سیمینار کانفرنس نہیں ہو پا رہی, کوئی انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہے ٹریولنگ زیرو ہونے کے بعد. تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری مارکیٹنگ سکلز جو ہیں آلریڈی بہت اچھی ہیں. اور ابھی احتشام صاحب جیسے بات کر رہے تھے, فیصل آباد میں ہمارے ایسے یونٹ چھوٹے چھوٹے موجود ہیں, قصور میں موجود ہیں, کراچی میں, جن کی ایکسپورٹ ملینز ڈالر پہ ہیں, اور انہوں نے آلریڈی بہت اچھا پرفارم کیا ہے برے دنوں میں, جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی گیس اور ساری چیزیں جو ہیں کہاں پر تھیں اور ریبیٹس رکی ہوئی تھیں. اور اب تو کیونکہ صورتحال بہت اچھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیناریو میں ہماری مارکیٹنگ اور سیلز کے لوگ جو ہیں اور مرچنڈائزر بہت اچھا پرفارم کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ ایڈ کریں گے یا؟ جی بالکل ایڈ کروں گا. دیکھیں جو ہے انٹرپرینیور یا فرم, اس کا کام ہے پروفٹ لینا, کاسٹ منیمائز کرنا. کاسٹ کے بارے میں تو ہم بات کر چکے, مگر جو سیلز ہیں وہ دو ہوتی ہیں. ایک سیلز ہیں جو ایکسپورٹ ہے, جس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور فرمز کی طرف سے بھی مارکیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں ٹریڈ ریپرزینٹیٹیوز, وہ پرفارم نہیں کر ایمبیسیز میں, ٹھیک, وہ پرفارم نہیں کر رہے جس طریقے سے کرنا چاہیے. اگر ان پہ بھی تھوڑی سی سختی ہو جائے تو شاید اگر یورپی یونین میں ہمارے بیلجیم وغیرہ جہاں جہاں کر رہے ہیں وہاں چیزیں ٹھیک ہو رہی. دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اب 60% آ رہی ہے جی ڈی پی, وہ سروس سیکٹر سے آ رہی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہروں کے لوگوں کے پاس بھی پیسہ, اسپیشلی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ رہا ہے, اور وہ مڈل کلاس جو ہے. جی یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اور انڈسٹری بھی کو بھی یہ مراحتیں مل جائیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر زیادہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, اور ملک کے اندر بھی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں نا جی کہ اب آپ کو لاہور شہر میں ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے خوبصورت سٹورز ملتے ہیں, بڑے بڑے جو ہیں برانڈڈ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ملتے ہیں آپ کو, جو صرف ہمیں باہر جا کے لینے پڑتے تھے اب یہاں بھی مل رہے ہیں. تو ایکسپینشن آف دی مارکیٹ ان سائڈ دی کنٹری وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ایکسپورٹس. اور ایک ساتھ اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بیوٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آلریڈی یہ انڈسٹری مستحکم ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ اور 200 انڈسٹری, پیکنگ انڈسٹری, الائڈ انڈسٹریز جو ہیں, ٹرانسپورٹ وہ صحیح, کیمیکل انڈسٹری, لوبریکینٹس, اسپیئر پارٹس, آئرن, اسٹیل, یہ ساری چیزیں, ہارڈ ویئر, بیرنگز والے, اتنی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے 40 انڈسٹری ملتی ہیں. ٹیکسٹائل از دا اونلی, سوری آپ کی بات, مور دین 200 وینڈر چاہیے جو کہ ان کو چلاتے ہیں. آپ بازار سے پیکڈ قمیض مرد کی لیں تو اس کے ساتھ 12 پن آتے ہیں, وہ پن جو ہے میٹل انڈسٹری کو چلا رہے ہیں. So there is a lot of interconnectivity with this sector. Allied industries جو اس کے ساتھ. اور یہ اثر آپ کو اوورال ہماری سوسائٹی میں اب نظر آئے گا کہ اگر آپ وہ لوگ جو را مٹیریل دینے والے ہیں, پیکنگ, لوبریکینٹس, کیمیکلز, وہ سارے اور مستحکم ہوتے جائیں گے. اور وہ جو ایک ہے نا جی کہ ٹیکسٹائل چلے گی تو ساتھ پورا معاشرہ چلے گا اور بے روزگاری کم ہوگی,
वो बात बिल्कुल साबित हो रही है। राइट सर, ये मैं वही मार्केट एक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान को पेंट किया जाता था कि टेररिज्म के हवाले से ये हब है, और इंडिया ख़ास तौर पर जो कुछ उस वक्त कर रहा था, और ईयू की डिसइंफो लैब ने आप सब कुछ वो एक्सपोज किया है, तो पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था उसको बहुत मुश्किलात का सामना था। एक तो ये है कि बाहर की मार्केट में, मुझे किसी टेक्सटाइल वाले ने बताया कि तब एक बैनर उसने पढ़ा कि आर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड इन पाकिस्तान, यानी यहाँ तक भी वो वक्त था। और फिर ये कि हमारे पास कोई बाहर आता नहीं था, और अब ये आलम हुआ कि कोरोना की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो रही, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इस सारे सिनेरियो में? इस टाइम तो बहरहाल ये एक चैलेंज मौजूद है, और स्पेशली पिछले 1 साल से। लेकिन अगर आप 2018 के लास्ट को देखें तो यहाँ बहुत फॉरेनर ने विजिट किए, कंट्रैक्ट हुए भी, लेकिन वो कोविड से कैंसिल हुए, बाद में वो दोबारा रिकवर हुए। तो हम तो होप इसमें रख रहे हैं इंशाल्लाह, और जनरली एटमॉस्फियर भी पाकिस्तान का ठीक है, तो फॉरेनर ट्रैवल भी करेंगे और आगे बड़े सौदे और बड़े कंट्रैक्ट होने का बिल्कुल चांस है। राइट सर, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंटरनेशनल कंपेटिटिव होने के लिए आपको इनोवेशन की ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इनको सामने रखते हुए आप पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो इन तीनों चारों की तरफ जा रही है, मगर क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर है, तो बाकी पाकिस्तान में बहुत सारे, आपकी लैंड में इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी लेबर के अंदर इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी कैपिटल एंड रिसर्च के अंदर तीनों चारों की ज़रूरत है, आपकी वो फाइनेंशियल कैपिटल हो, आप मशीनें सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, ख़ुद कभी नहीं बनाते, आप जो है असल जो इशू है, और शायद ये बचे हुए हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का है। राइट सर। और उसके बाद एक और स्किल है जो शायद टेक्सटाइल के पास हो, बाकी इंडस्ट्रीज़ के पास नहीं है, वो है मैनेजर की स्किल, जो इन बाकी चारों की को इकट्ठा करके एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले। वो हमारी यूनिवर्सिटियां, शायद चंद यूनिवर्सिटियां हैं जो प्रोड्यूस करें, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में। वो इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका मैनेजर इन स्किल्स को समझेगा कि ये सिर्फ चीजें लगानी नहीं है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लगाना है। जी 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 जी। उनका यानी उसकी एफिशिएंसी लेवल जो है, मिसाल के तौर पे जी, पहले 100 यूनिट जो हैं वो लेबर ज्यादा और कैपिटल कम से आने हैं, और अगले 100 यूनिट कैपिटल ज्यादा और लेबर कम। ये जो कैपिटल लेबर रेशो है, ये मैनेजर का काम है। एग्जैक्टली। इन दी कॉन्टेक्स्ट सब जगह एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं है, अब हमारे पास कॉर्पोरेशंस हैं और वो मैनेजर से चलती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये शायद साहब आप क्या ऐड करना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा था कि ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन हम एक फैक्टर को भूल रहे हैं, और वो कॉटन की क्वालिटी और कॉटन की प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी। क्योंकि अगर अगले साल खुदा न खास्ता बाज़वा मौसमी हालात से भी कॉटन बाज़वा कम हो जाती है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर हमारे सेक्टर के साथ बैठकर साइंटिस्ट को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बैठना पड़ेगा, और कॉटन को जो है, कॉटन की प्रोडक्शन और उसकी यील्ड और क्वालिटी पर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो कॉटन पैदा हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है। जब आप वैल्यू एडेड की बात करते हैं और निटेड की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये कंटेमिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ पर जाकर हमें फिर गीज़ा कॉटन मंगवानी पड़ती है, अमेरिकन कॉटन मंगवानी पड़ती है, साउथ अफ्रीकन और अकाला टाइप, और फिर हम इंडिया से भी MCU5 और शंकर कॉटन लेते रहे, उसमें कंटेमिनेशन कम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल की बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आगे जैसे कि शाम साहब ने भी आपसे बताया कि आगे 5 से 15 साल हम देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाना है, तो कॉटन क्रॉप की तरफ तवज्जो देनी तो इसमें इंडस्ट्री क्या ताउन पेश कर सकती है हुकूमत को? देखिए, इंडस्ट्री जो है पार्शली तो अपने तौर पे बहुत से अच्छे इंडस्ट्री वाले जो हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो ऑलरेडी कॉटन क्रॉप पे उनकी तवज्जो भी है, वो एग्रीकल्चर जो हमारे फार्मर हैं उनसे लिंक्ड भी हैं,
اور اس میں تھوڑی توجہ وہ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ پالیسی اس پر ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری کاٹن اور پالیسی آنے والی ہے، اس میں یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے کہ کاٹن کراپ کو کیسے سیکیور کیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے سیکیور کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ریسرچ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو انڈسٹری خود کرتی ہے، ہماری ایگریکلچر کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ایک وہ جو یونیورسٹیاں کرتی ہیں اور ہماری یونیورسٹی ایگریکلچر کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے۔ گورنمنٹ کے وہ ادارے جو ایوب خان کے زمانے سے بنے، بعد میں بنے، جنہوں نے ریسرچ ایگریکلچر ریسرچ کرنی تھی، انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کو گورنمنٹ کو ری انجیکٹ کرنا پڑے گا ان دیٹ ریسرچ، اور قسم کے انسینٹیوز دینے پڑیں گے انڈسٹری کے ساتھ مل کے کہ ینگر سائنٹیفک لوگ جو ہیں وہ ان ٹیکنیکس، ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ کو لیں۔ مثال کے طور پہ ویتنام نے اپنی بہت ساری ایجوکیشن کو جو ہے چاول کے ارد گرد، ان کی فزکس بھی چاول پہ پڑھتے ہیں، ان کی کیمسٹری بھی چاول پہ پڑھتے ہیں and such forth۔ ہمیں بھی اگر یہ بیسک ہے ہماری را مٹیریل، تو ہمیں بھی اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی اور دوسری جو بزنس یونیورسٹیز بھی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہیں، ان کو اس پروڈکٹ کے ارد گرد اپنے لنکیجز بنانے پڑیں گے، پھر آپ اس گیپ کو پورا کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں، ایف بی آر کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جنرلی ڈپارٹمنٹس کا رول جو ہے پوزیٹیو جا رہا ہے، ہم نے کوئی اننیسیسری نہیں دیکھا۔ اگر دیکھیں آپ کے ریکارڈ صحیح ہیں، آپ سوشل سیکورٹی، او بی آئی اور یہ ساری چیزیں اور ٹیکسز وقت پہ پے کر رہے ہیں، ویسے بھی ڈاکومنٹڈ انڈسٹری ہے، اور ریکارڈ کیپنگ ٹھیک ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انڈسٹری کو تنگ کر رہا ہو۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو فائنانسز کے اسٹیٹ حوالے بینک سے، نے دیکھا ورکنگ جی کیپٹل پچھلے کے ایک حوالے سال سے، میں تو ایسا میریکل کیا، جیسے آپ نے دیکھا 1% لون پہ سیلریز دیں کووڈ کے دوران میں، پھر اسی طرح کم شرح پہ جو اب لون دے رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری لگ رہی ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سپورٹ ہے اس کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا فائنل ورڈ؟ جی میرا فائنل ورڈ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری تو ترقی کرے گی، کیونکہ سب کی، گورنمنٹ کی بھی اور انٹرپرینیورز کی بھی اور دنیا کی بھی نظر اس پہ ہے، پر میرا ورڈ ہے کہ باقی بھی جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان کو بھی اسی قسم کی مراعتیں، اسی قسم کی سرکار کی نظر کرم ہوگی تو ہم ایک ملٹی ڈائمینشنل ملک بنیں گے۔ ایگزیکٹلی، بلا شبہ، اور حکومت اسی طرح سے دیکھتی ہے کہ وہ تمام سیکٹرز کو اور تمام جو انڈسٹریل شعبے ہوتے ہیں یا جو بھی سوشل سیکٹر بھی اگر آپ لے لیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام سمیت حکومت کی نظر ہر طرف ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کمپوزٹ جو گروتھ ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور جس طرح سے موجودہ حکومت نے اقدامات کیے ہیں اس کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ اب امید ہے کہ انرجی کے حوالے سے جو اس وقت تھوڑے بہت ایشوز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا، تاکہ ہماری جو گروتھ مومنٹم ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا وہ بریک نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں شاہد رسال صاحب کا اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کا کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔